अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। कुरान पाक के तराजुम में तफसीरी गलतियाँ, इस मौजू पर हम कुछ प्रोग्राम कर चुके हैं और यकीनन चूँकि कुरान पाक की हर आयत बहुत अहम है और जो चीज़ जितनी अहम हो उसके अंदर गलती के किसी तरह की भी गलती से उतना ही नुकसान होने का ख़तरा होता है। आज हम सूरह यासीन की आयत नंबर 27 पर गुफ्तगू करेंगे। जब से मैंने होश संभाला मेरे आबाओ अजदाद में दो चीज़ों ने बड़ी मजबूती के साथ जड़ें पकड़ी हुई थी, एक अज़ाब कब्र, एक रूह, और इन दोनों के तनासुब के साथ आलम बरज़ख। जितने भी मुसलमान हैं, लोग हैं, वो क़यामत से इतना नहीं डरते जितना अज़ाब कब्र से डरते हैं। हर जगह इस मौजू पर बेशुमार कुतब मौजूद हैं, बेशुमार दलाइल मौजूद हैं, अनगिनत उलमा इस पर गुफ्तगू करते हैं। फिर यकायक अचानक से एक किताब आती है, क्या अज़ाब कब्र हक़ है, और वो जितने महल्लात बड़े बड़े सतूनों वाले बनाए गए आलम बरज़ख के, अज़ाब कब्र के और इस सारे मामले रूह पर, वो गैर रवायती किताब उन सब को झिझोड़ती है और एक चैलेंज उसमें लिखा जाता है कि अगर इसके अंदर कोई गलती है तो उसकी निशानदेही दलाइल के साथ की जाए। गालिबन उस किताब को 10-11 साल के करीब अरसा गुजर गया। 2017 के करीब वो किताब शाये हुई। उसके बाद आज तक उसमें कोई दलाइल के साथ कोई एतराज़ नहीं आया। जब हम उस किताब को पढ़ते हैं तो वो दो ज़िंदगियों और दो मौतों के ऊपर इन्हिसार करती है। कुरान पाक की बेशुमार आयात का जिक्र है, जिसमें आयत नंबर 28 सूरह अल-बकरा और आयत नंबर 31 सूरह लुक़मान को बहुत अहमियत के साथ बयान किया गया है। नाज़रीन, जब हम उस मौजू को इस तरह पढ़ते हैं तो सूरह यासीन की आयत नंबर 27 इस बात पे हमें झिझोड़ देती है कि जिसमें ये तर्जुमा किया जा रहा है। अब उसका असल तर्जुमा क्या है वो तो हम याकूब साहब से डिस्कस करेंगे, मगर जो बज़ाहिर मेरे सामने तर्जुमा पड़ा है उसमें यह है कि एक शख्स कहता है कि काश मेरे घर वालों को पता चल जाता कि मैं बख्श दिया गया और मैं जन्नत में दाखिल कर दिया गया। अगर हम इस आयत को इसी तर्जमे के साथ देखते हैं तो फिर ये बात समझ आती है कि मौत के बाद ही वो आलम बरज़ख, वो अज़ाब कब्र, वो सारा निज़ाम वो दुरुस्तगी की तरफ महसूस होता है कि जैसे वो सच कह रहे हों। अब जबकि दूसरी तरफ ये किताब मुसलसल दलाइल दे रही है, तो ये एक बड़ा अहम नुक्ता है कि ये कैसे मुमकिन है कि अगर कोई शख्स मरने के बाद अपनी बरियत और जन्नत का ऐलान कर रहा है तो फिर हम रूह को, कब्र को, अज़ाब कब्र को, आलम बरज़ख को कैसे झुठलाते हैं। इस मौजू पर गुफ्तगू करने के लिए कि इसकी असल तफसीरी दलाइल क्या हैं या इसकी असल बात क्या है, उसके लिए हमने स्टूडियो में दावत दी है मोहम्मद याकूब चौधरी साहब को। आप डायरेक्टर हैं इदारा सौतुल कुरान के, बहुत सी कुतब लिखी हैं और ख़ास तौर पर आज जिस किताब की कंपैरेटिव स्टडी हम करने लगे हैं कि उन्होंने जिस मौजू को बयान किया क्या अज़ाब कब्र हक़ है, उस मौजू पर इस आयत के हवाले से गुफ्तगू करेंगे। तो हम अपने मेहमान की तरफ चलते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपने अपनी इस किताब में जो क्या अज़ाब कब्र हक़ है और इसके अलावा भी दीगर कुतब में भी आपने आलम बरज़ख की, अज़ाब कब्र की और रूह की बड़ी आर्गूमेंटल तरदील की है। एक बड़ी गैर रवायती तहरीर रही। मगर जब हम इस सूरह यासीन की आयत नंबर 27 को पढ़ते हैं, बिमा गफ़ार अली रब्बी वजालनी मिनल मुकरमीन, तो इससे तो ये बात वाज़ेह हो रही है कि वो शख्स, वो कोई भी हो, वो जब मरा तो मरने के बाद उसका फ़ैसला कर दिया गया
اس کا مطلب ہے وہ فیصلہ تو پھر قبر میں ہی ہوا، عالم برزخ میں ہی ہوا، تو پھر آپ کی کتاب کا کیا وجود رہ جاتا ہے یا کیا دلیل رہ جاتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے اس پر گفتگو کرنے کے لیے موقع فراہم فرمایا ہے۔ یہ سورہ یاسین کے اندر آیت نمبر 27 ہے۔ جس پس منظر میں یہ آیت آئی ہے اسے دیکھ لینا چاہیے۔ وقت کی نزاکت کے پیش نظر ہم اس کو کوشش کریں گے کہ مختصراً عرض کر دیں، جبکہ اس آیت کی مکمل تفسیر کیا عذاب قبر حق نام کی کتاب میں میں نے کر دی ہے، مفسرین کی آراء کی روشنی میں۔ اپنی طرف سے میں نے اس میں کچھ نہیں کہا، مفسرین اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں، اس واقعہ کے بارے میں، اس قصے کے بارے میں، وہ بستی کون سی تھی، وہ کیا تھی، اس کے بارے میں جتنی حکایات و روایات ہیں وہ سب کی سب وہاں سے مٹی گئی ہیں اور اس کا بیان وہاں تفصیل سے کر دیا گیا ہے۔ تو آج ہم اختصار کے ساتھ اس کی کچھ باتیں عرض کریں گے۔ دیکھیے قرآن مجید میں اس قرآن کی صورت میں یہاں سورہ یاسین میں یہ قصہ بیان ہوا ہے، وَاضْرِبْ لَهُم مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ إِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ، یعنی اے نبی ان کے سامنے اس بستی والوں کا قصہ بیان کیجئے جن کے پاس اللہ نے رسول بھیجے تھے، رسول آئے تھے۔ انبیاء اور رسل کی جو تاریخ ہمارے سامنے ہے، آدم علیہ السلام سے لے کر نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم تک، اس پوری تاریخ میں کسی بھی زمانے میں اور کسی بھی قوم کے اندر اور کسی بھی بستی میں 3 رسول بیک وقت جو اصطلاحی رسول سمجھے جاتے ہیں نہیں بھیجے گئے۔ تاریخ میں اس کا کوئی وجود نہیں ہے۔ تاریخ جو ہمیں بتاتی ہے وہ یہ ہے کہ صرف ایک بستی میں یا ایک ملک میں، بستی کا ترجمہ کریہ کا ملک کیجئے یا شہر کیجئے، تو 2 رسول آئے ہیں، وہ ہیں موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام، جو بیک وقت ایک ہی زمانے میں ایک ہی قوم کی طرف ایک ہی شہر میں اکٹھے 2 رسول آئے ہیں۔ قرآن مجید کی اصطلاح کے مطابق جو اللہ کے بھیجے ہوئے رسول تھے، بیک وقت ایک ہی مقام پر۔ اور لوط علیہ السلام کے متعلق بھی تھوڑا وہ سا ایک ان کی دعوت کا مرکز ایک نہیں تھا۔ لوط علیہ السلام کو ابراہیم علیہ السلام نے ایک دوسری بستی میں دوسری قوم کی جانب بھیجا تھا اور خود ایک دوسری طرف تھے۔ وہ بالکل اس کیٹیگری میں نہیں آتے، یعنی بیک وقت 2 رسولوں کا ہونا، ایک بستی میں ہونا، ایک قوم کی طرف ہونا، ان پر صادق نہیں آتا۔ یہ موسیٰ علیہ السلام و ہارون علیہ السلام پر آتا ہے۔ وہ دونوں اکٹھے ایک ہی ملک میں ایک ہی قوم اور ایک ہی بستی کے اندر آئے، تو ان کی تائید کے لیے جو صاحب آئے وہ اصطلاحی معنوں میں رسول تو نہیں تھے، لیکن ان کے مؤید ضرور تھے۔ یہ دیکھیے نا، یہ میرے سامنے اس وقت تفسیر المیسر ہے، یہ ڈاکٹر عبداللطیف بن عبدالعزیز بن عبدالرحمن آل شیخ کی تفسیر ہے۔ انہوں نے یہاں ایک فقرہ لکھا ہے کہ وَقَوَّيْنَاهُمَا بِرَسُولِ ثَالِثٍ، پھر ہم نے ان دونوں کی تائید کے لیے، ان کو قوت دینے کے لیے ایک تیسرے رسول کو بھیجا۔ یہ جو تیسرا رسول ہے، یہ ظاہر بات ہے، میں نے عرض کیا کہ دنیا میں رسولوں کی تاریخ میں بیک وقت اصطلاحی طور پر 3 رسول نہیں آئے۔ تیسرا جو صاحب ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے جن کو ذکر فرمایا ہے، سورہ القصص میں بھی ہے، سورہ مومن میں بھی ہے، جو مرد آل فرعون ہیں، جو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ایسے تھے جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، ان کی حیثیت اس طرح کی ہے۔ تو وہ آئے تھے، انہوں نے تائید فرمائی۔ اس تائید کا ذکر قرآن مجید میں کیا گیا ہے، اِذْ أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمْ مُثْنَيْنِ فَكَذَّبُوهُمَا، فرمایا کہ جب ہم نے
ان لوگوں کی طرف 2 رسول بھیجے تو ان 2 رسولوں کی تائید کے لیے ایک تیسرے کو بھیجا۔ جب ان دونوں کو جھٹلایا گیا تو فرمایا فعززنا بثالث، تو ہم نے ایک تیسرے بندے کے ساتھ ان کی تائید فرمائی، ان کو قوت دی۔ فقالوا انا الیکم مرسلون، تو انہوں نے کہا کہ ہم تمہاری طرف بھیجے گئے ہیں۔ تو یہ جو بات کہی گئی ہے کہ یہاں رسول بھیجے گئے، تو میں نے عرض کر دیا کہ رسولوں کی تاریخ میں 3 رسول نہیں آئے، تیسرے ان کے مؤید تھے، اور ان کی حیثیت اگرچہ اصطلاحی رسول کی نہیں، لیکن میں نے بتایا نا آپ کو کہ ان کی حیثیت مؤید کی تھی، اور ایسے مؤید کی کہ اپنی قوم کے اندر ایک معزز شخص ہے جو دربار فرعون میں بڑے اعلیٰ مقام پر ہے، اس کے اراکین دولت میں سے ہے، وہ ایمان لایا ہے، اور اس کا ایمان چھپا ہوا تھا۔ اس کا اظہار اس وقت ہوا جب فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کا فیصلہ کیا، اس وقت اس نے اپنے ایمان کا اظہار کر کے وہ سورہ مومن کے اندر پوری تقریر اس کی نقل ہوئی، جو پوری تقریر نقل ہوئی ہے، تو وہ تائید کے لیے اس کا مقام اس طرح کا ہے جس طرح میں نے عرض کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ابو بکر کا مقام ہے۔ یعنی مؤید سے مراد ان کے قریبی ساتھی ہونے، ایسوسیٹ ہونا، ان کا ساتھی ہونا، اور ان کے ساتھ جو ہے نا ہر طرح کا تعاون کرنا۔ سورہ القصص میں بھی اس کا بیان آیا ہے نا کہ جس طرح وہ آئے دور سے، قرآن ہمیں بتا رہا ہے کہ اس نے کہا دور سے آیا۔ جب انہوں نے یہ فیصلہ کیا تو قرآن مجید کے الفاظ یہ ہیں کہ وَجَاءَ رَجُلٌ مِّنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ يَسْعَىٰ قَالَ يَا مُوسَىٰ إِنَّ الْمَلَأَ يَأْتَمِرُونَ بِكَ لِيَقْتُلُوكَ فَاخْرُجْ إِنِّي لَكَ مِنَ النَّاصِحِينَ۔ دوڑتا ہوا ایک دور شہر کے دوسرے کنارے سے بھاگتا ہوا ایک شخص آیا اور اس نے کہا ہے موسیٰ، فرعون کے سرداروں نے، درباریوں نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ تجھے قتل کریں گے، اور وہ یہ مشورے تیرے قتل کے چل رہے ہیں، لہٰذا تم یہاں سے نکل جاؤ، میں تمہارا خیر خواہ ہوں۔ یہ بات، یہ سورہ القصص کی آیت میں نے اس وقت تلاوت کی ہے آپ کے سامنے، یہ جو آیت نمبر 20 ہے۔ یہی بات بالکل یہاں سورہ یاسین میں بھی وہ کہہ رہا ہے، وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَىٰ قَالَ يَا قَوْمِ اتَّبِعُوا الْمُرْسَلِينَ۔ وہاں اس نے کہا کہ اے موسیٰ یہاں سے نکل جاؤ، تمہارے قتل کے مشورے ہو رہے ہیں۔ یہاں یہی آیت دوسرے لفظوں میں آ رہی ہے کہ ایک دور شہر کے پرلے کنارے سے بھاگتا ہوا ایک شخص آیا اور اس نے کہا اے میری قوم کے لوگوں، رسولوں کی پیروی کرو، رسولوں کی اتباع کرو۔ اچھا اب دیکھیے ذرا غور کر لیجئے کہ پھر ان کی دلیل یہ بتائی کہ مَن لا یسألکم اجرا وہم مہتدون، وہ ہدایت یافتہ لوگ ہیں اور وہ تمہارے سے کچھ اجرت نہیں مانگتے اپنی اس دعوت پر۔ یہ اس سے بات ثابت ہوتی کہ قرآن کی روح سے اگر قرآن کے روشنی میں اس آیت کی تفسیر سمجھی جائے تو موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام مراد ہیں، یہ رسول جن کا ذکر سورہ یاسین میں کیا جا رہا ہے، اور بستی سے مراد مصر ہے، مصر کا شہر قاہرہ ہے جہاں موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام تشریف لائے تھے، اور ان کا مؤید وہ تیسرا شخص ہے جو آل فرعون میں سے مومن ہو گیا تھا، ایمان لے آیا تھا۔ یہ تینوں کا ذکر ہوا ہے۔ اب رہ گئی یہ بات ہے کہ جب اس نے اپنے ایمان کا اظہار کیا اور اپنی قوم کو چھوڑ کر، اپنے عہدے چھوڑ کر، مفاد دنیا کو پاؤں مار کر وہ نکلا ہے بنی اسرائیل کے ساتھ ہجرت کر کے، آپ دیکھتے ہیں نا کس طرح کتنی بڑی قربانی ہے اس نے جو دی ہے۔ اتنا بڑا انسان ہے وہ، اتنا بڑا مؤید ہے، اس کے ایمان کی تعریف اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن مجید میں کی، سورہ مومن میں اس کی پوری تقریر ہے جو نقل ہوئی۔ اس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ اس کا مقام کتنا بڑا تھا اس وقت کے رسولوں کے نزدیک،
موسیٰ علیہ السلام کے نزدیک اس کا مقام کتنا بڑا تھا۔ اب جب وہ اس کے ایمان کا اظہار ہوا تو ظاہر ہے کہ اس کے سب لوگ دشمن ہو گئے اور وہ اس کے مخالف ہو گئے، اور اسے ہجرت کر کے پیغمبر کے ساتھ جانا پڑا، اور وہ گیا، اپنی قوم کو چھوڑا، اپنا وطن چھوڑا، اپنے مفادات چھوڑے، اور جب موسیٰ علیہ السلام ہجرت کر کے وہاں سے نکلے تو وہ بھی ساتھ ہی نکلے۔ اب جب اس نے یہ کہا ہے ان سے کہ اپنی قوم سے کہا ہے کہ رسولوں کی اتباع کرو کہ وہ ہدایت یافتہ ہیں، اور پھر ساتھ ہی کہتا ہے کہ وَمَا لِي لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، مجھے کیا ہے کہ میں نہ بندگی کروں اس ذات کی جس نے مجھے پیدا کیا ہے۔ یہ اس نے اپنی حالت بیان کر دی، اپنے ایمان کی تفصیل بیان کر دی اس فقرے میں، اور ساتھ ہی یہ کہا وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور تم سب لوٹا کر اسی طرف جانے والے ہو۔ یہ کیا ہے؟ یہ ایک جملہ ہے چھوٹا سا۔ مابہ نزاع مسئلہ جو موسیٰ علیہ السلام اور فرعونیوں کے ساتھ ہے، وہ تھا کیا اصل میں؟ اللہ کو تو وہ مانتے تھے، وہ جو فرعون تھا وہ اپنے آپ کو رب کہتا تھا، اللہ نہیں کہتا تھا اپنے آپ کو، یاد رکھنا۔ انا ربکم الاعلیٰ کا نعرہ تھا اس کا، یہ نعرہ نہیں تھا کہ میں اللہ ہوں۔ تو وہ تو یہ کہہ رہا ہے کہ میں تمہارا سربراہ ہوں، میں تمہارا مربی ہوں، میں تمہیں پالنے والا ہوں، میں ہر چیز مصر کی میرے متحت ہے، اس کی نہریں، اس کے ہر زمینیں، اور وہ تو اللہ کا اتار بنا بیٹھا تھا۔ وہ اللہ کا فرعونیوں کی جو تاریخ ہے، فرائنہ کی جو تاریخ ہے، ان کے جو عقائد ہیں، ان کا مطالعہ کر کے دیکھو کہ وہ اپنے آپ کو، ان کے بادشاہ جو تھے اپنے آپ کو اللہ کے اتار سمجھتے تھے، اور لوگوں سے اپنی بندگی کرواتے تھے، غلامی کرواتے تھے۔ تو اس لحاظ سے ذرا دیکھو تو اس نے یہ نعرہ لگایا تھا۔ اب اس کو اس کے بالمقابل ساتھ ہی اس کے یہ ان کا عقیدہ ہے کتابوں میں لکھا کہ وہ جس طرح میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ جزائے اعمال کا دنیا میں کوئی منکر نہیں ملے گا آپ کو، پوری دنیا میں اعمال کا بدلے کو ہر شخص مانتا ہے، دنیا کا سارا نظام جزائے اعمال پر چل رہا ہے۔ اسی طرح آخرت کے بارے میں سب غیر مسلم دنیا کا عقیدہ یہ ہے کہ جزائے اعمال جو ہیں ان کا بدلہ جو ہے برزخ میں ملتا ہے۔ وہ برزخ کی بات کرتے ہیں کہ بدلہ تو ملے گا، مرنے والے کی روح مرنے کے ساتھ ہی دیوتا کے حضور پیش کر دی جاتی ہے، اور پھر وہاں اس کے اعمال بھی تولے جاتے ہیں، اور پھر اس کا جو فیصلہ ہوتا ہے اس کے مطابق اس کے ساتھ سلوک کیا جاتا ہے۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ بات سرے سے غلط ہے، اللہ تبارک تعالیٰ دوبارہ مرنے والوں کو زندہ کرے گا اور زندہ کر کے حساب کتاب لے گا، یعنی جو عقل کے مطابق بات ہے وہ تو یہی ہے۔ اب مردوں کا حساب کیا؟ یا مردوں کے لیے جنت تو نہیں رب نے بنائی، یا دوزخ مردوں کے لیے تو نہیں بنائی، وہ تو زندہ انسانوں کے لیے بنائی ہے، دونوں جگہ زندوں کے لیے ہیں۔ اس لیے تکلیف اور شعور جو ہے وہ تو زندگی کے ساتھ ہے، شعور کے ساتھ ہے۔ زندگی ہوگی تو شعور ہوگا نا، شعور ہوگا تو احساس ہوگا، جب زندگی ہی نہیں تو شعور کہاں سے آئے گا اور احساس کہاں سے آئے گا؟ تو عذاب کا تصور کیسے ہو سکتا ہے؟ اس لیے یہ غلط بات ہے، خلاف عقل بات ہے جو لوگوں نے کی ہے، اس لیے وہ کہا گیا۔ اچھا، اب اس نے جب اعلان کر دیا اس بات کا تو کہ تم بھی اسی طرف لوٹ کر جاؤ گے۔ لوٹ کر کس طرح جاتا ہے آدمی کہ مرنے کے بعد زندہ ہوگا اور رب کے حضور پیش ہو کے حساب دے گا۔ اسلام کی پوری تعلیم اور تمام انبیاء کی تعلیم یہی ہے کہ انسان مرے گا اور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہوگا اور پھر حساب کتاب کے لیے پیش کیا جائے گا۔ یہی بات اس وقت وہ علیہ ترجعون میں کہہ رہے ہیں۔ اتخذ من دونہ آلہہ، کیا میں اللہ کے سوا اور مشکل کشا بنا لوں اور خدا مانوں؟ ان یردنا الرحمن بضر، اگر رحمان تعالیٰ، اگر وہ رحمان چاہے مجھے کوئی تکلیف دینی، کوئی بیماری، کوئی مصیبت، لا تغنی عن شفاعتہم شیئا، تو وہ تو میرے کام نہیں آ سکتے، کوئی دوسرا غیر اللہ جو ہے وہ میرے کام نہیں آ سکتا۔
ولا ينقذون، اور نہ ہی وہ مجھے اللہ کے پکڑ سے بچا سکتے ہیں۔ یہ بات، یہ عقیدہ بیان کیا اس نے۔ انی اذا لفی ضلال مبین، اگر میں ایسا کرتا ہوں تو پھر میں گمراہی میں، سری گمراہی میں پڑ گیا ہوں۔ انی آمنت بربکم، میں تمہارے رب پر ایمان لایا ہوں۔ یہ نہیں کہا میں اپنے رب پر ایمان لایا ہوں، میں تمہارے رب پر ایمان لایا ہوں۔ یعنی رب کو تو سب رب مانتے ہیں، سب ساری دنیا مانتی ہے۔ میں پہلے عرض کر چکا ہوں، کئی ولاگ اس طرح کے ہوئے ہیں، کتاب میں بھی لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو رب ماننا یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، یا مسلمانوں ہی کی بات نہیں ہے۔ تمام دنیا کی قومیں، تمام دنیا کے مذاہب اللہ تعالیٰ کو رب الارباب مانتے ہیں۔ باقی چھوٹے چھوٹے رب لوگوں نے بنا رکھے ہیں، وہ چھوٹے چھوٹے مشکل کشا بنا رکھے ہیں۔ مشرکین نے اللہ کے سوا بہت سے مشکل کشا بنا رکھے ہیں، وہ مشکل کشا جن کے ماننے والوں نے ان کو قتل کر دیا۔ وہ اپنے ماننے والوں کے قتل سے نہیں بچ سکے، وہ کسی دوسرے کی کیا مشکل حل کریں گے؟ تو اس لیے یہاں کہا گیا ہے کہ میں ایمان لایا ہوں تمہارے رب پر، جس سے تم خود مانتے ہو کہ وہ رب الارباب ہے، وہ رب اعظم ہے۔ فاسمعون، میری بات غور سے سنو۔ یہاں اس کی بات ختم کر کے، اس کی تقریر ختم کر کے اس کے انجام کا حوالہ دے دیا گیا ہے کہ لدخل الجنہ، اسے کہا گیا کہ جنت میں داخل ہو جاؤ، جنت میں داخل ہو جاؤ۔ یہ جو تعبیر ہے یہ ہے جنتی ہونے کی تعبیر۔ اسے کہا گیا کس کی طرف سے؟ اللہ کی طرف سے۔ اللہ کی طرف سے جب کسی کے لیے کوئی پیغام آتا ہے تو کیسے آتا ہے؟ پیغمبروں کے ذریعے، رسولوں کے ذریعے آتا ہے۔ براہ راست ہر کسی کو پیغام نہیں آتا، یاد رکھنا۔ تو ظاہر بات ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے اسے یہ خوشخبری دے دی گئی کہ یہ جنتی ہے، اور یہ جنتی ہونے کی تعبیر ہے کہ ادخل الجنہ۔ جنت میں داخل ہونے، مرنے کے فوراً بعد جنت میں داخل ہونے کی تعبیر نہیں ہے، یہ جنتی ہونے کی تعبیر ہے۔ جس طرح آپ حدیثوں میں پڑھتے ہیں نا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا کہ ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، علی فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، یہ جنت میں ہیں، یہ جنت میں، یہ جنت میں ہیں کا مطلب ہے کہ یہ جنتی ہیں، جنہیں عشرہ مبشرہ آپ کہتے ہیں۔ وہاں اس پوری تفصیل کو پڑھ کر دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ فی الجنہ کی تعبیر جو ہے یہ جنتی ہونے کی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مرنے والوں کے لیے جنت مردوں کے لیے نہیں بنائی، جنت زندوں کے لیے بنائی۔ وہ زندہ کر کے انسانوں کو جنت میں داخل کرے گا۔ تو یہ تعبیر بھی جنتی ہونے کی ہے، اسے خوشخبری دے دی گئی کہ یہ جنتی ہے۔ وہ جس طرح ہمارے ہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب کو عشرہ مبشرہ کہہ کر کے ان کی فضیلت بیان کی ہے، اس طرح موسیٰ علیہ السلام نے اپنے اصحاب میں سے اس کو مبشر بالجنہ قرار دے دیا۔ جب یہ ہوا تو تب اس نے یہ بات کہی، قال یا لیت قومی یعلمون، کاش میری قوم کے لوگ جانتے ہوتے، کاش۔ یہ گفتگو زندگی میں یہ تو زندگی کی گفتگو ہے بھائی۔ بما غفر علی ربی، اس چیز کے ساتھ کہ مجھے میرے رب نے معاف کر دیا، وجعلنی من المکرمین، اور مجھے مکرمین میں داخل کر دیا۔ تو یہ کس کے ذریعے اسے پتہ چلا؟ نبی کے ذریعے، رسول کے ذریعے پتہ چلا۔ براہ راست اس کی طرف وہی آئی نہیں رہی، نہ وہی کا ذکر ہے ان آیات میں۔ اور یہ جو لوگوں نے ترجمہ کرتے وقت اس کے بریکٹ میں یہ لگایا ہے کہ پھر اسے قتل کر دیا گیا، ہمیں نہیں سمجھ آئی کہ یہ کس جملے کا، کس لفظ کا ترجمہ کیا ہے ان لوگوں نے۔ بریکٹ میں یہ لگانا کہ پھر اس کو قتل کر دیا گیا، پھر اس نے کہا۔ چونکہ ان لوگوں کا عقیدہ یہ ہے کہ انسان دو چیزوں سے مرکب ہے، ایک ہے بدن خاک کی جسم، اور دوسری ہے روح۔ جب روح بدن سے جدا ہوتی ہے تو یہ جسم جو ہے مر جاتا ہے، یہ خاک در خاک ہو جاتا ہے اور روح زندہ رہتی ہے۔ گویا معاملہ 50-50 ہو جاتا ہے کہ آدھا انسان مر گیا، آدھا زندہ رہ گیا۔ اور جو آدھا زندہ رہ گیا، ذرا اس فلسفے کو بھی پڑھ کر کتابوں میں دیکھیے، جو لوگ اس بات کے قائل ہیں کہ کوئی روح ہوتی ہے، اس کا کوئی حیولہ ہوتا ہے، تو وہ اس بات کے قائل ہیں کہ وہ بدن کے بغیر یا جسم کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ یہی وجہ ہے کہ عام طور پر اس کو ہندوازم میں مسئلہ آواگون کے طور پر پیش کیا گیا ہے کہ مرنے والی کی روح کسی دوسرے جسم میں داخل ہوتی ہے۔
اچھا یہ آواگون جو ہے یہ برزخ کا پیرل ورڈ نہیں ہے؟ بالکل وہی ہے جو یعنی وہ برزخ میں جب جائے گا تو وہ دوسرے جسم میں آئے گا، ظہور کرے گا تو دوسرے جسم میں داخل ہو کر کے کرے گا، یہ ان کا عقیدہ ہے۔ یعنی جب روح آواگون میں یا برزخ میں جاتی ہے تو وہ انڈیپینڈنٹ نہیں رہ سکتی، رہ ہی نہیں سکتی، انڈیپینڈنٹ رہ ہی نہیں سکتی، اس لیے کہ روحانیت کوئی چیز ہی نہیں ہے، اس کو کور چاہیے، کور کے لیے وہ کسی بھی اور جسم میں جائے گی اور پھر وہاں سے مرے گی، اب وہ کور ختم ہوگا تو وہ تیسرے کور میں، چوتھے کور میں، یہ سلسلہ جاری رہے گا ہمیشہ کے لیے۔ اب اس کے لیے اب اس کی مثالیں ہماری روایات میں بھی ہیں۔ سوری یہاں میں بات کاٹ رہا ہوں، یہ جو کہا جاتا ہے کہ سبز پرندوں میں رہیں گی، تو میں وہی عرض کر رہا ہوں کہ یہاں بالکل یہی تصور ہماری روایات میں ہے، یہ مسلم کی روایت میں ہے کہ شہید کی جو روح ہے وہ سبز پرندے کے کالم میں چلی جاتی ہے، یعنی گویا غیر شعوری طور پر تسلیم کیا انہوں نے بھی اس کو کور کی ضرورت ہے اور اسے ایک سبز رنگ کے پرندے میں داخل کیا ہے، پھر اسے اللہ کے عرش کے ساتھ قندیلوں میں لٹکایا ہے، پھر وہاں سے وہ نکل کر چگتے ہیں، چرتے ہیں، جنت میں جاتے ہیں اور واپس آ کر کے پھر اس پنجرے میں قید ہو جاتے ہیں۔ اچھا یہ اور ابن ماجہ کی روایت میں تو سرے سے یہ بات بھی شرط نہیں ہے کہ شہید کی روح، وہ تو ہر مرنے والی کی روح کے لیے کور دیتے ہیں اور اس وقت تک وہ اس کور میں رہے گی جب تک قیامت برپا نہیں ہوتی، اور قیامت کے قریب جا کر کے ایک ابن عباس رضی اللہ عنہ کے نام سے روایت لگا رکھی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ پھر قیامت کے قریب جا کے وہ روح جسموں کے ساتھ ملے گی تو ان بندے زندہ ہو جائیں گے۔ یہ کتنا عجیب و غریب، دیکھیے یہ کتنا عجیب و غریب فلسفہ بنایا گیا ہے کہ روح جسم سے نکل گئی تو کیا ہو گیا، بندہ مر گیا، داخل ہوگی تو بندہ زندہ ہو گیا۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ مرنے والا جو مرتا ہے اور اسے قبر میں دفن کرنے سے پہلے اس کی روح نکل گئی ہے یا نہیں نکل گئی؟ نکل گئی ہے تو مردہ سمجھ ہے نا، مردہ سمجھ کر اور دعائے سے مردہ کے لیے مانگتے ہیں کہ نہیں مانگتے؟ مانگتے ہیں، دعائے حاضر میت کے لیے مانگتے ہیں یا نہیں مانگتے؟ نماز جنازہ اسی میں مرتے ہیں۔ تو پھر سوال یہ ہے کہ اگر یہ مرا نہیں تو حاضر زندہ کے لیے کریں نا دعائیں، تو پھر وہ مرنے کے بعد قبر میں جاتا ہے تو روح داخل ہو جاتی ہے اور نتیجہ یہ ہے کہ پھر زندہ ہو جاتا ہے۔ تو یہ کہ اسلام کا عقیدہ تو یہ نہیں ہے نا، یہ تو قطعی طور پر غیر اسلامی عقیدہ ہے۔ نہیں، مگر وہ جو کہتے ہیں ادھر نفوس و زوجت، تو اس کا یہ مطلب ہی نہیں ہے یہ کہ روحیں ملا دی گئی ہیں، تو غلط ترجمہ کیا گیا ہے۔ وہاں بھی یہ ہے کہ تمام ایک ایک کیٹیگری کے لوگوں کی گروہ بنا دیے جائیں گے، وہاں تو یہ مطلب ہے۔ اچھا یعنی جو فرض کرے چور ہے، جو چور چگا جتنی جس کیٹیگری کے وہ لوگ ہیں ان کے گروپ بنا دیے جائیں گے۔ یہ تو قرآن مجید میں تفصیل سے اس کو بیان کیا گیا ہے، وہ اپنی جگہ علیحدہ اس پر گفتگو ہو سکتی ہے۔ تو اس لیے یہاں جو بات کہی گئی وکیل ادخل الجنہ کہ تم جنتی ہو، جب جنت ہونے کی انہیں بشارت ملی تب انہوں نے کہا کہ کاش میری قوم کو معلوم ہوتا کہ مجھے بخش دیا گیا ہے، میرے رب نے مجھے بخش دیا ہے اور مجھے عزت والے لوگوں میں داخل کر دیا گیا ہے۔ اب یہ بات جو ہے کہ کون سی کتنی مشکل ہے، میں نے عرض کر دیا کہ اس کے بارے میں بریکٹ میں لکھنا کہ یہ قتل، جب پھر اسے قتل کر دیا گیا، یہ کس جملے کا، کس لفظ کا معنی ہے، داخل کرنا پڑا ہے، ساختہ انسرشن خود ساخت، بالکل خود ساختہ ہے۔ اس لیے اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں، رسولوں سے مراد، بستی سے مراد مصر ہے، مصر کا شہر قاہرہ ہے، اور قوم سے مراد فرعونی ہے، اور آنے والے رسولوں سے مراد موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام ہے، اور تیسرے مؤید سے مراد وہ مرد آل فرعون ہے جس نے کلمہ حق کہا تھا اور موسیٰ علیہ السلام کی تائید کا حق ادا کر دیا تھا، یہ وہ شخص ہے۔ اور قرآن مجید میں سورہ مومن کو پڑھیں، وہاں جو تعبیر وہاں استعمال ہوئی ہے میں نے عرض کیا نا کہ وہ آیا دور سے، وجاء من اقصى المدینۃ رجل، اور وہیں بھی یہی ہے وجاء رجل، یہاں سورہ قصص میں دیکھیے وہاں کیا کہا گیا ہے، وجاء رجل من اقصى المدینۃ یسعی، بالکل ایک ہی فکر ہے، سیم وہ تائید کر رہا ہے، وہ تفسیر کر رہا ہے سورہ یاسین کے اس آیت کی، یہ جملہ جو ہے سورہ القصص کا، یہ اس کی تفسیر کر رہا ہے۔ وہاں اس نے آ کر کے موسیٰ سے کہا تھا کہ یہ فرعون کے ساتھی، فرعون اور فرعون کے ساتھی تمہارے قتل کا مشورے کر رہے ہیں، تم یہاں سے نکل جو، میں تمہارا خیر خواہ ہوں۔ یہاں آ کر کے اس نے قوم سے کہا ہے کہ تمہیں ہوش کے ناخن لو، تم رسولوں کی بات مانو، ان کی پیروی کرو کہ وہ ہدایت یافتہ ہیں،
اور ان کی یہ دعوت بے لوث ہے۔ یہاں یہ بات کہی، قرآن کی روشنی میں اگر اس آیت کی تفسیر دیکھی جائے تو اس کے سوا اس کی کوئی تعبیر نہیں ہے۔ جتنی تفسیریں اس کے برعکس کی گئی ہیں، بعض جگہ کہا گیا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے جو حواری بھیجے تھے سکندریہ میں، ان کو رسول کہا گیا ہے۔ نہ سکندریہ میں انہوں نے بھیجے تھے، نہ کوئی اس طرح کی بات ہے، کوئی اس کی حقیقت ہی نہیں ہے۔ نہ ان کے زمانے نہ کبھی حواری سکندریہ گئے، نہ وہاں انہوں نے دعوت کا کام کیا۔ تو یہ ساری باتیں ریکارڈ پر موجود ہیں۔ اس لیے اس تفسیر کو ہمارے نزدیک تو اس کی یہی تفسیر صحیح ہے کہ اس سے مراد اگر آپ متعین کرنا چاہیں تو سورہ قصص اور سورہ مومن کو سامنے رکھیں، اور سورہ قصص کو، اور جہاں جہاں وہ بیان مرد مومن کے آئے ہیں ان کو سامنے رکھ کر دیکھیں۔ اور موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام، دو رسولوں کا بیک وقت ایک قوم کی جانب ایک بستی میں اکٹھے آنا، پوری تاریخ میں ان کے سوا کوئی اور مثال ہی نہیں ہے۔ اور 3 رسولوں کی مثال بھی نہیں ہے کہ 3 رسول کی طرف آئے ہوں۔ ہاں، تیسرا تائید کے لیے جو آیا ہے وہ اللہ کا بندہ ایسا ہے کہ اس کا کام رسولوں والا ہے، اس نے جو کام کیا ہے وہ رسولوں والا کیا ہے، نبیوں والا کیا ہے۔ یہاں ایک تھوڑی سی اور سوال پیدا ہوتا ہے، سورہ یاسین میں کہا کہ تم رسولوں میں سے ہو، وہاں لفظ جب مرسل استعمال ہوا، نہیں، اس میں جب رسولوں کے ساتھ کوئی آئے گا تو اس کا ذکر تو رسولوں ہی کے ساتھ ہوگا نا، اس میں کون سی بات ہے؟ یہ ضروری تو نہیں ہے کہ وہ تیسرا رسول ہو، جب پوری ہسٹری اس کی تائید ہی نہیں کر رہی کہ 3 رسول نہیں تھے، رسول 2 تھے، اور جو ساتھی تھے ان کے، وہ ظاہر ہے کہ جب ان کا ذکر آئے گا رسولوں کے ضمن میں تو رسولوں کے ساتھ ہی آئے گا۔ تو اس لحاظ سے ان کا رسولوں کے ساتھ ذکر آیا ہے، نہ کہ بسیط رسول ذکر آیا ہے۔ اچھا، وہ ایک استعارہ استعمال کیا گیا ہے۔ استعارہ ہے، نہیں تائید کے طور پر آیا نا۔ میں نے یہ آپ کو اس تفسیر کا ایک جملہ پڑھ کر دکھایا ہے نا کہ وہ تقویت کے لیے آیا ہے نا، یہ اس کو رسول سمجھتے ہیں، حالانکہ وہ اصطلاحی رسول نہیں ہے، وہ رسولوں کا مؤید ہے، کیونکہ ہسٹری میں 3 رسولوں کا آنا ثابت ہی نہیں ہے، 2 رسولوں کا اکٹھے آنا ثابت ہے، قرآن سے بھی ثابت ہے، صرف ایک واقعہ اور ایک واقعہ ہے موسیٰ علیہ السلام کا، اور کوئی واقعہ ہے ہی نہیں۔ تو اس لیے یہاں سے جو تائید کے لیے آیا ہے شخص، اس کا ذکر چونکہ وہ رسولوں کا ساتھی ہے تو رسولوں کے ساتھ ہی آئے گا نا ذکر، اس کا ذکر تو رسولوں کے ساتھ ہی آئے گا۔ رسولوں کے ساتھ ہونے کی تعبیر خود قرآن میں موجود ہے، وَالنَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ، یہ جو صدیق ہیں، شہداء ہیں، صالحین ہیں، رسولوں کی ساتھ ہوں گے نا، ہاں جی بالکل، تو رسول تو نہیں نہ ہوں گے۔ جی تو اس لیے یہ تائید کی جو آئی ہے وہاں سے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ رسولوں کا ساتھی ہے، رسول نہیں ہے۔ یہ ہے اصل اس کی مختصراً۔ باقی تفصیل سے میں نے اس کا پوری تفصیل جو ہے نا وہ وہاں لکھ دی ہے اس کا عذاب قبر حق میں، وہاں اس آیت کی تفسیر وہاں مکمل لکھی ہوئی ہے، بہت شکریہ۔ اور تفسیر بھی مفسرین کی آراء کے ذریعے لکھی ہوئی ہے، دونوں طرح کے وہاں مفسر لیے گئے ہیں کہ کون کیا کہتا ہے، اور اس تفسیر کو لکھنے کے بعد فیصلہ کیا گیا ہے کہ یہ ان سے مراد یہی لوگ ہیں، اور پورے جتنی آیات کا یہ گروپ ہے اس کی وہاں تفسیر پڑھنی چاہیے۔ بہت شکریہ، جزاکم اللہ خیر فی الدارین۔ ناظرین، ہم قرآن پاک کی ترجمے کی تفسیری غلطیوں پر گفتگو کر رہے تھے۔ سورہ یاسین کی آیت نمبر 27 پہ جب بات کی تو سورہ قصص کی آیت نمبر 20 اور سورہ مومن 40 نمبر سورہ کی آیت نمبر کوئی 32-33 سے لے کر 42 تک کا جو مضمون، یہ اسی مومن شخص کے متعلق گفتگو کی جا رہی ہے، وہ اسی تناظر سے، اسی حوالے سے بنتی ہے۔ اس کی جو گرامیٹک ٹرانسلیشن تھی، جو اس کی سیاق و سباق تھے، جو اس کا متن تھا، وہ سب ہم نے آپ کے سامنے رکھا۔ اس بات کا فیصلہ کہ کون سی بات پر عمل کرنا ہے اور کن باتوں میں کہاں غلطی ہے، یہ ہم آپ پر چھوڑتے ہیں۔ اپنی صحت کا بہت خیال رکھیے گا، ہمیں لائک کیجیے، کمنٹس کیجیے، اپنی رائے سے ہمیں ضرور مطلع کرتے رہیں، تاکہ ہم اگر کہیں پر ہم کوتاہی کر رہے ہیں تو بنیادی طور پر اگر ہماری کوئی کوتاہی ہے تو وہ ہماری کوتاہی ہے، اور اگر ہم سے کوئی بہتر کام ہو رہا ہے تو وہ اللہ کی ذات بارک ہے جو ہم سے وہ اچھا کام کروا رہی ہے۔
انشاءاللہ اگلے ولاگ میں ملتے ہیں، تب تک اپنے میزبان کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔